बिन रोए आंसू। तहरीर फरत इश्तियाक किस्त नंबर 11। बाबा ने रोज़ाना की तरह रेशमा से इसे नाश्ते के लिए बुलवाया था। वो मना कर दिया करती थी मगर वो इसे बुलाना नहीं छोड़ते थे। हैरत और खुशी के मिले जुले एहसासात से वो इस वक्त दो चार हुए जब इनके बुलाने पर वो बहुत हिचकिचाए हुए अंदाज में डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। किसी की भी तरफ देखे बगैर इसने सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गई। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और नदामत फैली हुई थी। वो ना बाबा की तरफ देख रही थी और ना ही डैडी की तरफ। बाबा इसकी शर्मिंदगी महसूस करते हुए इस तरह जाहिर करने लगे जैसे इन दिनों में कुछ हुआ ही नहीं था। आज तुम भी हमारे साथ सही से नाश्ता करो सबा, खाली दूध पीती हो, इसमें भी कोई मज़ा है क्या? उन्होंने इसके सामने ऑमलेट की प्लेट रखते हुए कहा। इसने प्लेट अपने सामने कर ली और ऑमलेट खाने लगी। डैडी गाहे गाहे इसकी तरफ देख तो ज़रूर रहे थे लेकिन उन्होंने इसे मुखातिब नहीं किया था। छुट्टी का दिन था इसलिए बाबा इर्तिज़ा को ऑफिस जाने की फ़िक्र नहीं थी और ना मास को स्कूल जाने की टेंशन। नाश्ता करते हुए अखबार सामने फैलाए इर्तिज़ा मास को अखबार के स्पोर्ट्स के सफ़े में से इसकी पसंद की खबरें पढ़कर सुना रहा था। वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तस्वीरें देखता हुआ इनके मुताल्लिक़ दी गई खबर सुन रहा था। इर्तिज़ा इसे देखकर किसी किस्म की हैरत या खुशी का इजहार किए बगैर मास के साथ मसरूफ़ रहा। बाबा अलबत्ता सबा की तरफ पूरी तरह मुतवज्जा थे। मुतवज्जा तो डैडी भी थे लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहे थे। क्या ख्याल है आप सब लोगों का, आज कहीं घूमने ना चलें? नाश्ता ख़त्म करते सब उठने ही लगे जब इर्तिज़ा ने बैकवक्त सबको मुखातिब किया। चलें पापा, सबसे पहले जवाब मास को ही देना चाहिए था और उसी ने दिया। क्या ख्याल है तुम्हारा सबा, मूड है तुम्हारा चलने का? इर्तिज़ा ने बराह रास्त इसे मुखातिब किया, अपनी उसी टोन में जिससे वो इससे बात किया करता था। इसने जवाबन सर हिला दिया। बाबा को हैरत का शदीद झटका लगा। एक ही रात में काया पलट हो गई। वो हैरान थे। रात में सबा ने बाप से कितनी बदतमीज़ी की थी और अब बिल्कुल ही दूसरी बात हो गई थी। माज और सबा की तरह बाबा भी जाने के लिए तैयार हो गए थे लेकिन डैडी का जाने का मूड नहीं था। वो तफरी के नाम से ही बेजार नज़र आ रहे थे। तुम लोग जाओ इर्तिज़ा, मेरा मूड नहीं है। वो मना करते हुए कुर्सी पर से उठने लगे तो वो आहिस्ता आवाज़ में झिझकते हुए बोली, डैडी आप भी चले ना प्लीज़। इसकी नज़रें टेबल पर जमी थी लेकिन वो मुखातिब इन्हीं से थी। अब तो चलो, और कितनी मिन्नतें करवाओगे? बाबा ने इन्हें मसनूई कव्वी से घूरा। इनकी आंखों में इशारा था कि वो पहले ही बहुत शर्मिंदा नजर आ रही है, इसे मज़ीद शर्मिंदा मत करो। डैडी इनकी बात मानते हुए जाने के लिए तैयार हो गए थे। सबा की रात की बातों से इन्हें बहुत तकलीफ पहुंची थी। क्या वो अब इसे बिठाकर बताएं कि वो इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा? अपनी जान के बदले भी अगर इन्हें इसके लिए खुशियाँ खरीदनी पड़ जाएं तो वो खरीद लाएंगे। इर्तिज़ा और माज जल्दी जल्दी जाने के लिए तैयार हो गए थे। माज ने भागते दौड़ते अपना बॉल, बैट, फुटबॉल, दीगर खेलने का सामान सब गाड़ी में रख लिया था। वो बहुत खुश था। थोड़ी देर रहेंगे समंदर पर, फिर इसके बाद हम किसी अच्छी जगह जाकर लंच करेंगे। तुम्हें बता रहा हूँ माज, जब वापस चलने का कहूँ तो फ़ौरन मान जाना। इर्तिज़ा ने कैसेट लगाते हुए इसे वार्निंग दी तो इसने झट गर्दन हिला दी। वो गाड़ी की पिछली सीट पर माज के बराबर में बैठी थी। माज के चेहरे पर हैरत का बहुत वाज़ेह तासुर लिए वो इसे ही को देख रहा था क्योंकि इतने दिनों से तो वो किसी से बात ही नहीं करती थी। आप हमारे साथ क्रिकेट खेलेंगी ना हाला जानी? लड़कियां क्रिकेट थोड़ी ना खेलती हैं। तुम बाबा लोगों के साथ खेलना, मैं तुम्हें खेलते हुए देखूंगी। वो लोग साहिल पर आ गए थे। बाबा इर्तिज़ा मास के साथ खेलने में मसरूफ़ थे। जितनी तेज़ी से मास के मूड तब्दील हो रहे थे इतनी तेज़ी से इनके खेल भी तब्दील हुए जा रहे थे। इसे इतनी सी देर में सारे खेल खेलने थे। डैडी बाबा और मास के बुलाने पर भी खेलने के लिए नहीं उठे थे। मैं और सबा तमाशाई हैं, उन्होंने मास से कहा। वो इन लोगों को खेलते हुए देख रहे थे और इनके बराबर में बैठी खुद उनको इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी इनसे माफ़ी मांगने की। वो बस खामोशी से इन्हें तके जा रही थी। वो जानती थी कि रिश्ता बहुत अनमोल, बहुत कीमती है। अगर एक बार खो जाए तो फिर दुनिया की भीड़ में दोबारा कभी नहीं मिलता। वो इसकी तरफ देख नहीं रहे थे मगर फिर भी इसके एहसासात से बखूबी आगाह थे। बाप थे इसके, इसकी शर्मिंदगी और आंखों की इल्तिजा बगैर देखे भी महसूस कर सकते थे। वो इस इंतज़ार में बैठे नहीं रह सकते थे कि वो माफ़ी मांगेगी तभी वो माफ़ करेंगे। बगैर कुछ कहे उन्होंने इसका हाथ थाम लिया। इनके इस तरह करने से इसकी हिम्मत बंधी थी। डैडी, अगर मैं आपसे माफ़ी मांगूँ तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? मैं तुम्हें बगैर माफ़ी मांगे भी माफ़ कर दूंगा। कर दूंगा क्या, कर दिया है। वो जवाबन संजीदगी से बोले। मैं तुमसे नाराज़ नहीं था सबा, बस मुझे दुख हुआ था तुम्हारी बातों से, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया। अब की बार वो हल्का सा मुस्कुराए थे। तुम्हें कैसा लग रहा है सबा, सबके साथ आना, घूमना, एंजॉय करना? उन्होंने इसकी तरफ देखा। मुझे अच्छा लग रहा है डैडी। वो भी मुस्कुराई। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हमारी ज़िंदगियों की उदासियाँ
مایوسیوں کی جگہ اچانک خوشی اور امید نے لے لی ہے۔ مما کے بعد وہ کتنے تنہا ہو گئے تھے، صبا اندازہ کر سکتی تھی۔ ارتضیٰ نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے واپسی کا اعلان کیا تو ماسک کو وعدہ کر لینے کی وجہ سے بغیر منہ بنائے جانا پڑا تھا، ورنہ دل تو اس کا ابھی بھی نہیں تھا جانے کے لیے۔ اب یہ حلیے کسی ہوٹل یا ریسٹورینٹ میں جانے والے تو بالکل بھی نہیں رہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں لنچ گھر پر ہی کرتے ہیں۔ ارتضیٰ نے راستے میں گاڑی روک کے برگر، بروسٹ وغیرہ خرید لیے۔ گھر آ کر نہانے اور کپڑے بدلنے کے بعد سب کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ وہ بہت زیادہ نہیں بول رہی تھی، لیکن وہ سب کے ساتھ شریک تھی۔ اسے خود سے اعتراف کرنا پڑا کہ ان سب کے چہروں کا یہ اطمینان اور یہ خوشی اس کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ لنچ کے بعد بھی وہ بابا اور ڈیڈی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ارتضیٰ اپنے کمرے میں غالباً سونے کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ معاذ اپنے کھیل اور شرارتوں میں مصروف تھا۔ وہ دونوں پچھلے تمام دنوں کے کسی بات کا حوالہ دیے بغیر اس کے ساتھ ادھر ادھر کے موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ بول کم رہی تھی، سن زیادہ رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ ارتضیٰ اور بابا کے سونے کے لیے چلے جانے کے بعد بھی ڈیڈی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنے اور ان کے لیے چائے بنائی۔ چائے پی کر جب وہ اپنے کمرے میں جانے کے ارادے سے اٹھے تو وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ گئی۔ وہ دونوں 7 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئے۔ ڈیڈی کا کمرہ سب سے پہلے اور بالکل سامنے تھا۔ وہ اسے پیار کر کے شب بخیر کہتے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے لگے تو انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے یوں ہی بے دھیانی میں اسے دیکھ رہے تھے کہ اس کو اپنے کمرے کے بجائے ارتضیٰ کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر انہیں چونکنا پڑا۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھے انتہائی بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد جب وہ خود کو یقین دلانے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے اپنے دل میں ایسی خوشی پیدا ہوتی پائی جو بہت عرصے سے دل سے روٹھی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے ایسا اس سے کیا کہا جو وہ یکا یک ہی بدل گئی؟ وہ نہیں جانتے تھے، لیکن اتنا تو وہ جانتے تھے کہ زندگی میں سب کچھ اگر ٹھیک نہیں بھی ہوا ہے تو ٹھیک ہونا شروع ضرور ہو گیا ہے۔ وہ دروازے پر دستک دیے بغیر اندر آنے پر سخت شرمندہ تھی۔ ارتضیٰ نے دروازہ کھولنے کی آواز پر کتاب سے نظریں ہٹا کر فوراً سامنے دیکھا تھا۔ وہ دروازے کے پاس ہی رک گئی تھی۔ اس نے اپنے قدم مزید آگے نہیں بڑھائے تھے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی نروس لگ رہی تھی۔ وہ اس کی گھبراہٹ اور شرمندگی فوراً محسوس کر گیا تھا۔ آؤ صبا بیٹھو۔ اس کے چہرے پر بہت خوشگوار سی دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے کہنے کے باوجود آگے نہیں بڑھی تھی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ ہی کمرے کی طرف۔ وہ سر جھکا کر اپنے پیروں کو گھور رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ صبا، اس نے دوبارہ بڑی نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کی پریشانی اور گھبراہٹ سمجھ سکتا تھا۔ اسے اس کے ہاتھوں کی لرزش بھی بہت واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی کپکپاہٹ اس کی آنکھوں سے چھپ نہیں رہی تھی۔ وہ اسے اس الجھن اور پریشانی سے نکالنے کے لیے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، کہاں پر سو گی تم؟ ایسا کرو تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ کل تک خوب پھر تفصیل سے غور و فکر کر کے میں اس مسئلے کا کوئی مستقل حل تلاش کر لوں گا۔ یہ جیسے کوئی عام سی سچویشن تھی اور وہ اسے بڑے ہلکے پھلکے پرسکون سے انداز میں لے رہا تھا۔ میں آپ کی اسٹڈی میں سو سکتی ہوں؟ اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اسٹڈی میں؟ لیکن اسے فوراً اس بات کا خیال آ گیا کہ اسے اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، پھر یوں کر لیتے ہیں کہ اسٹڈی میں سو جاتا ہوں، تم کمرے میں سو جاؤ۔ نہیں، اسٹڈی میں سوؤں گی پلیز۔ لیکن تم وہاں پر سو گی کیسے صبا؟ وہاں سونے کی جگہ کہاں ہے؟ اور پھر ویسے بھی یہ تو بڑی بری بات ہے کہ میں یہاں اطمینان سے بیڈ پر سوؤں اور تم اسٹڈی میں بے آرام رہو۔ یہ سوچ لینے کے باوجود کہ اسے صبا کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا، وہ اس بات پر خود کو اعتراض کرنے سے روک نہیں پایا۔ مجھے کوئی بے آرامی نہیں ہوگی، پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم خوش۔ وہ بحث ترک کر کے ہار ماننے والے انداز میں بولا۔ اس نے اسٹڈی کی طرف قدم بڑھائے تو وہ بے ساختہ اسے آواز دینے پر مجبور ہوا، یہ تو لے جاؤ بھائی۔ اس نے بیڈ سے تکیا چادر اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے خاموشی سے وہ دونوں چیزیں لے لی تھی اور پھر ایک بھی سیکنڈ وہاں رکے بغیر وہ اسٹڈی میں آ گئی۔ یہ ارتضیٰ کی ذاتی اسٹڈی تھی۔ اس کا ایک دروازہ اس کے کمرے میں کھلتا تھا اور ایک باہر کوریڈور میں۔ وہ بہت سالوں بعد یہاں آئی تھی۔ یہاں کا پورا نقشہ اسے بدلا ہوا نظر آیا۔ آخری بار شاید وہ اسے یہاں پر کافی دینے آئی تھی، اس وقت جب سمن اور ارتضیٰ کی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی تب۔ اسٹڈی کے بیچوں بیچ کارپیٹ پر تکیہ اور چادر رکھ کر وہ لیٹ گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ خود کو یہ بات یاد دلا کر کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے اس اقدام نے ڈیڈی کو کس قدر خوشی دی ہے، نیند کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو تھوڑی دیر وہ یوں ہی لیٹی اسٹڈی کی دیواروں اور چھت کو گھورتی رہی۔ وہ عجیب سے احساسات سے دوچار ہو رہی تھی۔ اس تبدیلی کو قبول کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تکیہ اور چادر اٹھا کر اسٹڈی سے نکل کر کمرے میں آئی تو کمرہ خالی پڑا تھا۔
اسے وہاں سے ارتضیٰ کی غیر موجودگی اچھی لگ رہی تھی۔ باہر آتے ہی یوں لگا جیسے کسی قید سے رہائی ملی ہو۔ بابا اور ڈیڈی لاؤنج میں اخبار پڑھتے آپس میں کسی خبروں پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو سلام کرتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ آج بہت دنوں بعد، بلکہ ایک طویل عرصے بعد، اس کا اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے کا دل چاہ رہا تھا۔ ریشما اسے کچن میں آتا اور پھر اتنی پھرتی سے کام کرتا دیکھ کر بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ آج گھر میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، رونق ہو گئی ہے۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات اس سے کہہ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ساتھ لگائے ناشتے کی تیاری میں مصروف رہی۔ وہ کچن سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی تو وہاں سب آ چکے تھے۔ آج تو کچن سے خوشبوئیں الگ آ رہی ہیں۔ بابا اسے دیکھ کر شوقی سے بولے، آج ناشتہ میں نے بنایا ہے۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم نہ بھی بتاتی تب بھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مجھے صرف خوشبو ہی سے پتہ چل گیا تھا کہ آج کچن کو کس نے رونق بخشی ہے۔ صبا کے پکائے ہوئے کھانوں میں کچھ الگ ہی خوشبو ہوتی ہے نا بابا؟ ارتضیٰ نے اخبار سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ صرف صبا کے کھانوں میں نہیں بلکہ ہر بیٹی کے، ماں کے، بہن کے، بیوی کے کھانوں کی خوشبو ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ خوشبو تو رشتوں کی ہے۔ ان کی تیاری میں محنت کے ساتھ ساتھ محبت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ خوشبو محبت کی خوشبو ہے۔ انہوں نے پیار بھری نگاہ صبا پر ڈالی۔ بابا آپ نے صبح صبح ادبی گفتگو شروع کر دی ہے۔ بائی دا وے بابا، جن کے گھروں کی خواتین پھوڑ ہوتی ہیں، کیا ان کے کچن میں سے بھی محبت کی خوشبو آتی ہے؟ ارتضیٰ بابا کو چھیڑ رہا تھا۔ ڈیڈی اس کی بات پر قہقہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ بابا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر ارتضیٰ سب سے پہلے ڈریسنگ روم میں آیا۔ اس کمرے کے کونے کونے میں سمن کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے کپڑے، اس کے میک اپ کا سامان، اس کی جیولری، دیگر بہت سی اشیاء۔ سمن کے استعمال کی ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اس نے یہاں سے ہٹانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وارڈروب کھول کے اس نے اس میں سے سمن کے سب کپڑے باہر نکال دیے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے دل کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اسے سمن کے سامنے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ جانتی ہے یہ بات کہ ارتضیٰ ایسا ان سب لوگوں کی خاطر کر رہا ہے جن سے خود سمن کو بھی بہت پیار تھا۔ مما، ڈیڈی، بابا، ظفر اور معاذ۔ اس نے وہاں صبا کے کپڑوں کے لیے جگہ کر دی تھی۔ ریشما کو بلا کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر سمن کے میک اپ کا سب سامان ہٹوا دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے گیسٹ روم میں رکھا صوفہ کم بیڈ اپنی اسٹڈی میں لا کر رکھوا دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا تھا۔ لنچ ٹائم ہو چکا تھا لیکن اس کا کھانے کے لیے گھر پر رکنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ صرف 10 منٹ میں وہ تیار ہو کر پورچ میں آ گیا۔ صبا کو بتا دینا میں آفس چلا گیا ہوں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے ندیم سے کہا۔ معاذ اسکول سے سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ بابا اور ڈیڈی گھر پر نہیں تھے، اس لیے وہ ان کے کمرے میں ہی آ گیا۔ اس نے حسب عادت سب سے پہلے اپنے سٹارز دکھائے، پھر آج اسکول میں کیا کیا ہوا وہ بتا کر میوزک کلاس کی ساری کہانیاں سنانے لگا۔ ساری پوئمز اسی ٹون میں بتا رہا تھا۔ حالت یعنی آپ میری ماما بن گئی ہے نا؟ معاذ کے سوال پر اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ پوری کی طرح چونک گئی۔ تم سے یہ کس نے کہا ہے معاذ؟ اس کے منہ سے مری ہوئی آواز نکلی۔ مجھے ظفر ماموں نے بتایا تھا اور بابا نے بھی، اس نے سادگی اور معصومیت سے جواب دیا۔ معاذ تمہاری ماما سمن ہے، تم نے دیکھی ہیں نا ان کی تصویریں؟ بجائے غصے کے جواب دینے کے اس نے نرمی سے کہا۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن انہیں اللہ میاں نے اپنے پاس بلا لیا، اس نے جھٹ جواب دیا۔ آپ کی پاپا کے ساتھ شادی ہو گئی ہے نا؟ وہ اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے سوال اور مشکل سوالات کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ 21ویں صدی کے اس بچے سے وہ کسی بھی سوال کی توقع کر سکتی تھی۔ وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اسے اقرار میں گردن ہلانی پڑی۔ میں آپ کو ماما بولا کروں؟ وہ اپنے اصل سوال کی طرف آ گیا تھا۔ نہیں۔ اب کی بار اس کے جواب میں سختی شامل ہو گئی تھی۔ اسکول سے آ کر سب سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر یونیفارم بدلنا چاہیے، باقی ساری باتیں بعد میں ہونی چاہیے۔ جاؤ آنٹی سے جا کے کہو کہ وہ ہاتھ منہ دھلائیں، یونیفارم بدلائیں۔ اس کے لہجے میں موجود سختی اور بیگانگی پر بددل اور مایوس سا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مما، معاذ مجھ سے ڈانٹے کھانے کے لیے تنہا رہ گیا ہے۔ سمن بھی نہیں ہے، آپ بھی نہیں ہے۔ میں اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں ہوں۔ وہ گورننس کے رحم و کرم پر رہ گیا ہے۔ اس سے اس وقت کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ معاذ کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ پھر وہ اس کے کمرے میں چلی گئی، اس کی الماری جا کے سیٹ کرنے لگی۔ اتنے میں بابا اور ڈیڈی آ گئے۔ ان کو دیکھ کر اسے مسکرانا پڑا۔ کچھ پریشان لگ رہی ہے میری بیٹی، کیا ہوا؟ ڈیڈی نے پتہ نہیں اس کی پریشانی کیسے محسوس کر لی۔ معاذ کی شاپنگ کرنی ہے ڈیڈی، اس نے بات بنائی۔ لو اتنی سی بات ہے اور میری بیٹی اتنی پریشان ہوئی ہے۔ چلو ابھی چلتے ہیں معاذ کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے۔ آپ ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں نا؟ اس نے انکار تو کیا لیکن اس میں زیادہ شدت نہیں تھی، یعنی اسے ان کی تھکن کی فکر بھی تھی اور وہ جانا بھی چاہتی تھی۔ تھکن کا کیا ہے، ابھی ایک کپ چائے پیوں گا، بالکل فریش ہو جاؤں گا۔ وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ بابا اور ڈیڈی لباس بدل کر لاؤنج میں آئے
تو اتنی دیر میں وہ ان کے لیے چائے بنا چکی تھی۔ وہ دونوں اس کے رویے میں پیدا ہوتی مثبت تبدیلیوں پر بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بابا نے آفس میں موقع ملتے ہی ارتضیٰ سے وہ جادوئی اسم بھی پوچھا تھا جو اس نے صبا پر پڑھ کر پھونکا تھا۔ اس کی شرارتی انداز پر اس نے مسکراتے ہوئے انہیں بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ معاذ لان میں کھیل کر اندر آ چکا تھا۔ اس نے شاپنگ پر جانے کا سنا تو خود بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ اب بابا کے چائے ختم ہونے کا منتظر تھا۔ ارتضیٰ گھر واپس آیا تو بجائے اپنے کمرے میں جانے کے لاؤنج میں سب لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ارتضیٰ صحیح ٹائم پر آ گئے ہو تم تو، اب میرے جانے کی کیا ضرورت ہے، تم تینوں چلے جاؤ۔ بابا چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس سے بولے۔ اسے بابا کی اس بات سے کوفت ہوئی۔ خود پر بھی غصہ آیا کہ بابا کے سامنے یہ مسئلہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ کسی سے بھی کچھ کہے بغیر کل دن میں ڈرائیور کے ساتھ جا کے خود ہی شاپنگ کر لیتی۔ کہاں جانا ہے؟ ارتضیٰ نے بابا کی بات سننے کے بعد سوال پوچھا۔ ماس کی شاپنگ کرنی ہے صبا کو۔ چلو، وہ فوراً اٹھ گیا۔ چائے وائے پی لو، تھوڑا سستا لو۔ بابا کے کہنے پر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ چائے ابھی آفس سے اٹھنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی تو پی تھی، اب موڈ نہیں ہے۔ وہ اب کسی بھی طرح جانے سے انکار نہیں کر سکتی تھی، اسے جانے کے لیے اٹھنا ہی پڑا۔ معاذ ان دونوں سے بھی پہلے بھاگتا ہوا پورچ میں چلا گیا تھا۔ وہ سمن سے شادی کے بعد بھی بے شمار مرتبہ اس کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، کبھی وہاں بیٹھنا اسے برا نہیں لگا تھا۔ آج اس سیٹ کا دروازہ ہی اس نے بہت مشکلوں سے کھولا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی تو اسے ارتضیٰ سے، معاذ سے، اپنے آپ سے، دنیا کی ہر چیز سے نفرت ہونے لگی۔ شاپنگ کے لیے اس کا سارا شوق یکدم ہی ختم ہو گیا۔ ارتضیٰ سے 2 مرتبہ یہ بات پوچھ چکا کہ کہاں چلنا ہے، وہ جیسے اس کی آواز سنی نہیں رہی تھی۔ خالہ جانی، پاپا آپ سے بول رہے ہیں۔ معاذ پیچھے سے زور سے چلایا تو وہ چونکی۔ ارتضیٰ نے اپنا سوال دہرایا۔ کہاں جانا ہے؟ کہیں بھی، وہ بے دلی سے بولی۔ ارتضیٰ نے اس سے مزید کچھ نہیں پوچھا، وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ بازار آ کر بھی اس کی بیزاری اور لا تعلقی ختم نہیں ہوئی۔ ارتضیٰ خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ بس کریں، اب میں بور ہو گیا ہوں، اس کی شاپنگ ختم نہ ہوتی دیکھ کر معاذ نے کہا۔ اسے اب کپڑوں جوتوں کی دکانوں میں کوئی کشش نظر نہیں آ رہی تھی۔ معاذ کی وجہ سے اس نے مزید خریداری کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ارتضیٰ کو گاڑی کی طرف جاتا دیکھ کر معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنی ایک اور دکان کی طرف لے جانے لگا۔ مجھے کریون چاہیے۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اپنی مطلوبہ دکان پر لے گیا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ وہاں آ گئے۔ وہاں آ کر وہ مزید چیزیں خریدنے کے لیے بے قرار ہو گیا تھا۔ اسے پوسٹر کلرز بھی چاہیے تھے، رنگین پینسلز بھی چاہیے تھی، واٹر کلرز بھی چاہیے تھے۔ ارتضیٰ وہ سب چیزیں خرید رہا تھا۔ معاذ اس کی خریداری پر پہلے والی خریداری کے مقابلے میں زیادہ خوش تھا۔ اس نے وہاں سے علم غلم ڈھیر ساری چیزیں خرید لی تھی۔ صبا، معاذ کا ہی شوق بالکل تمہارے جیسا نہیں؟ دکان سے باہر نکلتے ہوئے وہ بے ساختہ بولا۔ اسے صبا کے لیے ایسی بہت سی چیزیں خریدنا اچانک ہی یاد آ گیا تھا۔ اسے بھی تو معاذ کی طرح ہی کا شوق تھا، رنگ برنگے پین، پینسلز، مارکرز، کلر، پوسٹر کلرز جمع کرنے کا۔ وہ جواباً چپ رہی۔ معاذ کو آئس کریم کھلا کر وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ ڈیڈی فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور بابا وہیں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں نے ان تینوں کو اندر آتے ہوئے بڑے غور سے دیکھا۔ کتنے اچھے لگ رہے تھے وہ دونوں ایک ساتھ۔ معاذ ان کے کہنے سے بھی پہلے شاپنگ بیگ میں سے اپنی خریدی ہوئی چیزیں دکھانے لگا، اپنے کلرز، پینسلز وغیرہ۔ بابا اس کی سب چیزیں بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈی بھی فون بند کر کے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بابا کا شوق دیکھتے ہوئے انہیں معاذ کی ساری خریداری، کپڑے وغیرہ دکھانے لگی تھی۔ اور تم نے کیا خریدا؟ وہ سب کچھ دکھا کر کپڑے واپس ڈبوں تھیلوں میں رکھنے لگی تو بابا نے پوچھا، میں نے؟ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے حیران ہوئی۔ مجھے اپنے لیے تو کچھ نہیں خریدنا تھا بابا۔ یہ سن کر انہوں نے ارتضیٰ کی طرف خفگی سے دیکھا۔ تم نے صبا کو شاپنگ نہیں کرائی؟ اس نے کہا ہی نہیں۔ وہ بابا کی خفگی پر شرمندہ ہوا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ اس کے ساتھ گاڑی تک میں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ اس کی کرائی ہوئی شاپنگ وہ کس طرح قبول کر سکتی تھی؟ بھئی واہ، کیا بات ہے! وہ ارتضیٰ کے جواب پر مزید خفا ہوئے۔ اس نے نہیں کہا، اس لیے تم نے اس کے لیے کچھ خریدا بھی نہیں۔ وہ اپنے لیے کچھ بولتی کب ہے؟ میری بیٹی معصوم سیدھی سادی سی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ آپ خفا تو مت ہو۔ اچھا، میں صبا کو کل ساتھ لے کے جا کے ڈھیر ساری شاپنگ کراؤں گا۔ وہ ان کا غصہ ختم کرنے کے لیے فوراً وعدہ کرنے لگا۔ میرے کہنے سے نا، خود سے تو تمہیں خیال آیا نہیں۔ وہ بدستور بھرم تھے۔ وہ بغیر برا مانے بابا سے سوری کہنے لگا۔ وہ معاذ کی چیزیں واپس تھیلوں میں رکھتے ہی گفتگو سن رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد ارتضیٰ کمرے میں جلدی چلا گیا تھا۔ وہ بہت دیر بعد کمرے میں آئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بالکل نہیں چونکا۔ اس کی نظریں اسی طرح اسکرین پر رہیں۔ اس نے نہ ٹی وی پر سے نظریں ہٹائیں اور نہ ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ اسی طرح مووی دیکھنے میں مگن رہا۔ وہ خود بھی وہاں ایک سیکنڈ رکے بغیر تیزی سے اسٹڈی میں چلی گئی۔ اس نے اسٹڈی میں پیدا ہوئی تبدیلی کو غور سے دیکھا۔
اسے کارپیٹ پر لیٹنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب یہ سہولت فراہم کی گئی تو اس پر بھی اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ دوسرے دن شام میں آفس سے آ کر اس نے اس سے پوچھا، چلنا ہے شاپنگ کے لیے؟ وہ ماس کو ہوم ورک کرا رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے فوراً انکار میں گردن ہلا دی۔ دیکھ لیں بابا آپ، میں اس سے شاپنگ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ منع کر رہی ہے، پھر آپ مجھے مت کہیے گا۔ اس نے کچھ فاصلے پر بیٹھے بابا سے بآواز بلند شکایتی لہجے میں کہا۔ وہ ڈیڈی کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ اس کی شکایت پر انہوں نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اب نہیں ہے اس کا موڈ تو کیا زبردستی جائے؟ انہوں نے پھر صبا کی طرفداری کی۔ ارتضیٰ بے ساختہ ہنس پڑا۔ ویسے صبا، منع کر کے تم اچھا نہیں کر رہی، یہی تو موقع تھا اس کی جیب خالی کرانے کا، اور دیکھنا ابھی جلدی جلدی بلکہ روزانہ تم سے شاپنگ پر جانے کے لیے کہا کرے گا، یہ سوچ کر کہ صبا نے تو انکار ہی کر دینا ہے۔ وہ اب صبا سے مخاطب تھے۔ ڈیڈی بھی ان کی شرارتی انداز پر ہنسنے لگے تھے۔ بے فکر رہیں بابا، میں اگلی بار انکار نہیں کروں گی، اس نے مسکراتے ہوئے انہیں یقین دلایا۔ ارتضیٰ ان سب کو گفتگو کرتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اپنے گھر کا یہ ماحول کتنا اچھا اور مانوس لگ رہا تھا۔ زندگی میں بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بابا اور ڈیڈی کے سامنے وہ دونوں آپس میں بہت باتیں کرتے تھے، بالکل پہلے والے انداز میں، اور کمرے میں آ کر وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہو جایا کرتے تھے۔ ارتضیٰ کو اپنے کسی دوست کے ہاں ڈنر پر جانا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر اس نے سرسری سے انداز میں اس بات کا ذکر کیا۔ تم صبا کو اپنے ساتھ کسی ڈنر پارٹی میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ بابا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس سے بولے۔ اس کا موڈ ہی نہیں ہوتا جانے کا، اس لیے میں پوچھتا بھی نہیں ہوں۔ اس نے اتنے اطمینان سے جھوٹ بولا جیسے یہ موضوع بڑی تفصیل سے اس کے اور صبا کے درمیان زیر بحث آ چکا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے پاس آنے والے اکثر دعوت ناموں میں دوبارہ سے مسز ارتضیٰ غضنفر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے قریبی دوستوں کے علاوہ کاروباری حوالے سے بھی ملنے والے انویٹیشنز میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی مسز کا بھی بلاوا آتا تھا۔ صبا، یہ لوگوں سے میل جول سے بیزاری، دنیا سے کٹ کر رہنے والا رویہ بالکل اچھا نہیں ہے بیٹا۔ بابا اب اس سے مخاطب تھے۔ وہ خاموشی سے ان کی نصیحت سن رہی تھی۔ بزنس ڈنرز پارٹیز میں چاہے تم نہ جاؤ، لیکن تم اپنے دوستوں کے ہاتھ تو جایا کرو۔ نہیں جاتی تو زبردستی لے کر جایا کرو ارتضیٰ سے۔ تمہیں شوہروں والا روب جمانا نہیں آتا؟ وہ جیسے ارتضیٰ کو اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ بابا، آپ میرے خلاف بول رہے ہیں؟ اس نے بابا کی طرف افسوس سے دیکھا۔ ایسی حرکتیں کرو گی تو تمہارے خلاف ہی بولنا پڑے گا۔ ذرا دیکھو کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی، نہ کپڑوں کا خیال، نہ میک اپ کا، نہ سجنا، نہ سنورنا، نہ جولری۔ گھر سے نکلو گی تبھی تمہارا حلیہ بھی صحیح ہوگا۔ سارا دن گھر پہ رہتی ہو، نہ کہیں جاتی ہو، نہ کسی سے ملتی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولے تھے۔ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صبا، تم نے اپنی سوشل لائف بالکل ختم کر دی ہے۔ ذرا بھی سوشل نہیں رہی ہو تم، نہ فیملی میں کہیں جاتی ہو، نہ فرینڈس میں۔ تمہاری دوست خود ہی کبھی بھولے بٹ کے فون کر لے تو بات کر لو گی۔ خود سے تو میرا خیال ہے تم نے عرصہ کسی سے دوست سے ملی نہیں ہو، نہ بات کی ہے۔ یک طرفہ کارروائی بھی کب تک چلے گی؟ آخرکار ایک روز تنگ آ کر وہ بھی تمہیں فون کرنا چھوڑ دیں گے۔ ڈیڈی بھی بابا کی حمایت میں بولے تھے۔ ارتضیٰ خاموشی سے چائے پیتے ہوئے صبا کو کی جانے والی نصیحتیں سن رہا تھا۔ صبا آج تمہارے ساتھ جائے گی ارتضیٰ، بابا ارتضیٰ سے حکمیہ انداز میں بولے۔ وہ اب مزید کچھ نہیں کہہ سکی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی تیاری کسی پارٹی یا ڈنر میں جانے والی بالکل نہیں تھی۔ اس نے نہ میک اپ کیا تھا، نہ کسی قسم کی جولری پہنی تھی۔ صرف بابا کے پہنائے ہوئے کنگن جو اس نے اتارے ہی نہیں تھے وہ پہنے ہوئے تھے، اور گلے میں چین جو ہمیشہ ہی وہ پہنے رہتی ہے۔ ماس گھر پر بابا اور ڈیڈی کے پاس رک گیا تھا، صرف وہ دونوں جا رہے تھے۔ ارتضیٰ نے گاڑی ریورس کر کے جیسے ہی گھر سے باہر نکالی، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر سب پارٹ سے انداز میں بولی، مجھے ڈنر میں نہیں جانا، آپ مجھے میری فرینڈ کے گھر ڈراپ کر دیں، واپسی میں مجھے وہیں سے پک کر لیجیے گا۔ وہاں بہت اچھی گیدرنگ ہوگی صبا، تم انجوائے کرو گی۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوئے بغیر سمجھانے لگا، آپ نے کہا تھا آپ مجھے کسی بات کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ بہت تلخ لہجے میں وہ اس کی بات یاد دلا رہی تھی۔ ایڈریس بتاؤ اپنی فرینڈ کا۔ اس نے مزید بحث کیے بغیر فوراً ہی بڑی سنجیدگی سے پوچھا، پھر اسی خاموشی سے ارتضیٰ نے اس کی دوست کے گھر اتار دیا۔ صبا کی حرکت اسے بہت بچکانہ، اممیچور لگ رہی تھی، اور صرف یہی حرکت ہی نہیں، اسے صبا کے بہت سے رویے اممیچور لگا کرتے تھے۔ اس میں میچورٹی کی کمی تھی، لیکن اب اسے کچھ سمجھانے کی پوزیشن میں وہ نہیں رہا تھا۔ وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی لے آئے تو لے آئے، ارتضیٰ سے واقعی کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ ماس کی فرمائش پر وہ اس کے لیے چکن پاستا بنا رہی تھی، اور وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کچن میں اس کے پاس ہی کھڑا تھا اور کچھ نہ کچھ بولے چلا جا رہا تھا۔ مرچیں بالکل نہیں ڈالیے گا، چیز ضرور ڈالیے گا، آپ بھی میرے ساتھ کھائیے گا۔ ماس، میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں سکون سے کام کر لوں گی، جب بن جائے گا میں تمہیں بلا لوں گی۔ اس کے الفاظ اتنے سخت نہیں تھے، لیکن اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ وہ اس کے انداز پر سہم کر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے اسے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ کچن سے نہیں گیا بلکہ دروازے سے ٹیک لگا کر خاموشی سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آنے لگے تھے، مگر وہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سب نظر آ رہا تھا، پھر بھی وہ بے حس سے انداز میں کام کیے جا رہی تھی۔ غصے اور جھنجھلاہٹ میں کام کرتے ہوئے شاید بے دھیانی کے سبب چھری سے اس کی انگلی کٹ گئی۔ اس نے چھری پلیٹ میں رکھتے ہوئے اپنی انگلی کو دیکھا، درمیانی والی انگلی سے ایک دم ہی خون نکلنے لگا تھا۔ ماس بہت گھبرایا ہوا تیزی سے اس کے پاس آیا۔ وہ اس کے آنے کو نظر انداز کر کے سنک کے آگے انگلی کر کے خوب تیز ٹھنڈے پانی سے انگلی دھونے لگی۔ آپ کے خون نکل رہے خالہ جانی۔ وہ اس کے پاس کھڑا اچک اچک کر اس کی انگلی کو دیکھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے اپنی انگلی پانی سے دھوتی رہی۔ وہ بھاگتا ہوا کچن سے نکل کر پتہ نہیں کہاں گیا۔ وہ سنک کے آگے سے ہٹتے ہوئے اس زخم پر ابھی بینڈیج لگانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر کچن میں واپس آ گیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں الماری کے اندر اتنا اوپر رکھا ہوا تھا، وہاں محاذ کا ہاتھ کیسے گیا؟ ندیم گھر پر تھا نہیں، ریشما اپنے کوارٹر میں تھی۔ یقیناً وہ خود کسی نہ کسی طرح اوپر چڑھا تھا تاکہ فرسٹ ایڈ باکس نکال سکے۔ اگر وہ وہاں سے گر جاتا پھر؟ اتنا بھاری سا فرسٹ ایڈ باکس، اتنی اونچائی، اور وہ چھوٹا سا بچہ۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس زمین پر رکھ کر معاذ نے اسے جلدی سے کھولا اور پھر اپنی سمجھ کے حساب سے اس میں سے ایک آئنٹمنٹ نکالا۔ وہ سمجھ سکتی تھی وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے سامنے زمین پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے خود ہی اپنی انگلی اس کے سامنے کر دی۔ وہ اس کے زخم پر بڑے نرم ملائم سے انداز میں مرہم لگانے لگا۔ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے فکرمندی سے پوچھا۔ پہلے ہو رہی تھی، اب نہیں ہو رہی۔ تم نے آئنٹمنٹ لگا دیا ہے نا، اس سے ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ وہ بہت مطمئن ہو کر فخریہ انداز میں مسکرایا۔ وہ ایک ٹک سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بڑے غلط سلط سے انداز میں اس کی انگلی پر بینڈیج کر رہا تھا۔ تمہارے لیے آئنٹمنٹ لینے جا رہی ہوں۔ حد ہے بے نیازی کی، اتنی گہری چوٹ ہے اور محترمہ سکون سے پھر رہی ہیں۔ اس کے کانوں کے پاس ایک بہت مانوس سی سرگوشی ہوئی۔ اس نے بے ساختہ ماس کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح پیار کرنے لگی۔ وہ اس کے سینے سے لگا بری طرح حیران ہو رہا تھا۔ اتنی ناراضگی کے بعد اچانک اتنا پیار؟ ماس، تم اس دنیا کے سب سے پیارے بچے ہو۔ تم بالکل اپنی ماما جیسے ہو۔ تم بالکل سمن جیسے ہو ماس۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں چاہے اس سے صبا کی لے لی ہوں، لیکن وہ مزاج میں پورا کا پورا سمن جیسا تھا، ہو بہو اسی جیسا۔ شکل اس نے باپ کی لی تھی تو مزاج ماں کا۔ وہ پہلی مرتبہ اس بات سے آگاہ ہوئی تھی کہ سمن کا بیٹا بالکل اسی کے جیسا ہے۔ میری ماما بہت اچھی تھی خالہ جانی۔ وہ اس کی بات سن کر بے اختیار پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ بہت اچھی تھی۔ وہ اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی تھی۔ وہ بالکل تمہارے جیسی تھی ماس۔ اس نے کبھی سمن کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، آج اس کے بیٹے سے کر رہی تھی۔ وہ بالکل شہزادیوں جیسی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جنہیں دیکھ کر زندگی سے پیار ہو جایا کرتا ہے، جن سے مل کر خلوص، محبت، چاہت، سب پر ایمان لانے کو دل چاہنے لگتا ہے۔ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اسے اس کا یوں والہانہ انداز میں پیار کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ اسے آج اس طرح پیار کر رہی تھی۔ وہ اب اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس نے اسے جھڑکنا ڈانٹنا بھی چھوڑ دیا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھی۔ اس نے جلدی جلدی پاستا تیار کیا۔ پاستا پلیٹ میں نکال کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کھانے پر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے پاستا کھلا کر وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ آج تم میرے ساتھ سو جاؤ۔ اس کے کہے بغیر اس نے خود اسے اپنے قریب لٹا لیا۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اسے کہانی سنا رہی تھی۔ اس جنگل میں سب جانور مل جل کر رہتے تھے۔ اس سے کہانی سنتے ماس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ باقی کہانی کل سناؤں گی، اب تم سو جاؤ، اس نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ اب میں آپ کو ماما بلاؤں گا تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ اس نے اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے پوچھا۔ سونے سے پہلے شاید وہ اس سے یہ وعدہ لے لینا چاہتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں شام میں اس کا موڈ دوبارہ پہلے جیسا نہ ہو جائے۔ تمہارا جو دل چاہے تم مجھے وہ بولو۔ وہ 2-3 منٹوں میں ہی گہری نیند سو گیا تھا۔ وہ اپنے بالکل پاس لیٹے ماس کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم میں کیا ہے صبا؟ میں تم سے کچھ چھپا ہی نہیں پاتی۔ میرا دل خود بخود تمہاری طرف کھنچتا ہے۔ اس کے کان ایک پیار بھری آواز کو سن رہے تھے۔ تمہاری ماں بھی مجھے اسی طرح پیار کرتی تھی ماس۔ تم اسی کے وجود کا حصہ تو ہو۔ تم بالکل اسی کی طرح مجھ سے پیار کرتے ہو ماس۔ میں ڈانٹوں، جھڑکوں، اپنے پاس سے ہٹاؤں، بری طرح پیش آؤں، پھر بھی تم میری طرف بھاگ کے آتے ہو۔ وہ بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ اپنے پیار کے صلے میں مجھ سے کچھ نہیں مانگتی تھی، یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ صبا تم بھی مجھ سے ایسا ہی پیار کرو۔ میں نے اس کے پیار کی قدر نہیں کی ماس، لیکن میں تمہارے پیار کی قدر ضرور کروں گی۔ کیا ضروری ہے کہ صبا ہر محبت کے بچھڑ جانے کے بعد ہی اس کی قدر کرے؟ تم جس نام سے چاہے مجھے بلاؤ ماس، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں تمہارے پیار کے آگے ہار مان گئی ہوں ماس، اور ساری زندگی میں اس پیار کے آگے ہار ماننا چاہتی ہوں۔ وہ ماس کے لیے سراپا محبت بن گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اس پر چاہت لٹانے لگی تھی۔
بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ مماز اگر اسے ماما بول کر خوش ہوتا تو بابا اور ڈیڈی بھی اس کے منہ سے صبا کے لیے لفظ سن کر بہت خوش ہوتے تھے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔